मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क वक्त देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। हम तमाम आप अपने व्यूवर्स के, अपने प्यारों के हम नहायत शुक्रगुजार हैं जो हमारे चैनल्स को देखते हैं और उसे लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा का करम, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे और आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रेस फैमिलीज डोर टू डोर के अंदर मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को, किसी नए खुदा के खादम को आपसे मुतारिफ कराता हूँ। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं और हम उनसे सीखते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने दुखों को बर्दाश्त करके, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके खुदा में वो कायम रहकर आगे बढ़ते रहे और खुदा का फजल उनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से जारी रहता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हमारे साथ है और वो अजीब और जलाली काम करता है। उसकी उल्फत में दुख उठाया करो, उसकी उल्फत में दुख उठाया करो। ऐ सादको तुम ना घबराया करो, जान रखो कि वो है साथ तुम्हारे, इस ईमान में बढ़ते जाया करो। तो आज जो खुदा के अजीम खादिम मेरे साथ मौजूद हैं वो लिम्स मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं। खुदा अपने बंदा को ज़मीन की इंतहा तक बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। मुल्क पाकिस्तान में भी और ऑस्ट्रेलिया शहर से उनका ताल्लुक़ है और खुदा अपने बंदा को दुनिया की इंतहा तक बहुत सारे ममालिक के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अंजील की खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करता है। तो आए खुदा के बंदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पादरी साहब आपको सलाम। आपको भी सलाम। भाई साहब, कैसा फील कर रहे हैं कि आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपके साथ गुफ्तगू कर रही है? आप कैसा लग रहा है आपको? मेरा दिल खुशी से शादमान है और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ग्रेस नेटवर्क ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपके साथ बैठकर खुदा के कलाम की चंद बातें और अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर कर सकूँ। भाई साहब, हमारे देखने वालों को, ग्रेस नेटवर्क के व्यूवर्स को, प्यारों को जो हमारे चैनल को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, ज़रूर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आप कब से खिदमत कर रहे हैं? 98 से। भाई साहब, खिदमत करने की कोई ख़ास वजह है? आप डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने और बाइबल सुनाना क्यों पसंद किया? कोई खुदा की ख़ास कॉलिंग थी? कोई खुदा की ख़ास आवाज़ थी? कोई ख़ास आपके लिए कोई पैगाम था कि आपने बाइबल ही सुनानी है, या इत्तफाकन तौर पर ये ऐसा हो गया, या कोई हादसा हो गया? बहुत लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो नहीं चाहता था, मेरी माँ चाहती थी या मेरा बाप चाहता, या ये वजह थी, इस वजह से मैं ऐसा हो गया। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा? नहीं, अगर आप प्रोफेशनल की बात करते हैं तो मैं आई एम अ फैशन डिज़ाइनर और ना मेरी माँ ना बाप कोई भी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये खुदा की खिदमत भी कर सकता है। और जब मैं जवान हुआ तो उसके बाद मैं दुबई चला गया और मेरी ज़िंदगी एक आम सी, जिस तरह एक आम शख्स अपनी ज़िंदगी, रूटीन की ज़िंदगी गुजारता है, उस तरह से गुजार रहा था। और उसके बाद मैं दुबई से ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर अर्नेस्ट मल के एक क्रूसेड के अंदर मुझे खुद भी पता नहीं था और अर्नेस्ट मल ने यह कहा कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता है तो वो खड़ा हो, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। और जब मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर जब दुआ करनी शुरू की तो उन्होंने फिर कहना शुरू किया, जेकब, खुदावंद आपको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा ये चाहता है पीछे की ज़िंदगी को छोड़कर, खुदा चाहता है कि अगर आज तुम कमिटमेंट कर कर मेरे साथ चलो और देखो मैं तुम्हें कहाँ तक बरकत और ब्लेसिंग देता हूँ। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को उस वक्त दी और उसके बाद क्या हुआ कि पास्टर अर्नेस्ट मल वापस चले गए और 2 वीक के बाद, बिकॉज मैं हर बुराई के अंदर इन्वॉल्व था और वो जितनी भी बुराइयां मेरी ज़िंदगी में पाई जाती थीं वो मुझे ड्रैग करना उन्होंने शुरू किया। मतलब जब आपके लिए दुआ हुई, जी, फर्जी तौर पर आपके लिए दुआ हुई, उस वक्त आपके लिए दुआ हुई जो तो मतलब थोड़ी देर के लिए आपने ये फील किया कि किसी इलाही कुदरत ने आपको छुआ। हाँ, क्योंकि मैं जब उन्होंने कॉल की ना कि जो खुदा की खिदमत करना चाहता है वो खड़ा हो जाए, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। और आप भी खड़े हो गए? हाँ, मैं एक्चुअली पर्सनली, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू स्टैंड, मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे अंदर से फोर्स किया कि खड़ा हो जा। और जब वो फोर्स ने मुझे
کسی پاور نے جب مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہو گیا. تو پاسٹر انسمل نے بولا سب آگے لائن میں آ جائیں. جب میں بھی لائن میں چلا گیا, جب اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا شروع کی تو پھر اس نے کہا کہ خداوند جیکب آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پیچھے کی لائف گزر چکی ہے, خدا کہتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ کر آج تو میرے ساتھ چلے تو میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اور اب جو مسیح ہے, جیسے بائبل میں لکھا ہے, اب جو مسیح ہے دیکھو وہ نیا مخلوق ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد ارنسمل میٹنگز کر کے واپس چلے گئے. پھر 2 ویک کے بعد وہی ٹیمیٹیشن, جس طرح آدمی زندگی دے کے خدا کو اور پھر بیک سلائڈ ہو جاتا ہے, میری زندگی میں بھی یہ فیس آیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس فیس کے اندر جاتا, میں اپنے بیڈ پہ لیٹا سو رہا تھا, اور خدا کا پاک روح مجھے ایک بہت بڑے پارک کے اندر لے کر گیا, جہاں میں نے ہر لینگویج سپیکنگ کوائر دیکھی. جس طرح یہاں پر جمعہ بازار لگا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح ہر کوائر لگی ہوئی ہے, اور ہر کوائر ایک ہی گیت گا رہی ہے, اور وہ ہے بادل کی سواری کر کے کسی دن یسوع ضرور آئے گا, آئے گا آسمان سے یسوع ضرور آئے گا. یہ آپ سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, میں اس وقت اس میں دیکھ رہا ہوں جیسے ایک ویژن یا ڈریم آ رہی ہے. تو پھر خدا کا پاک روح مجھے کہتا ہے کہ اس ورس کو ذرا غور سے سن. تو پھر لکھا ہے نا, ہر ایک سچا ہے جو ایماندار ملنے ہوا میں چلے گا. تو خدا کے پاک روح نے مجھ سے یہ کہا کہ سچا ایماندار ہی ہوا میں اڑ کر خدا ان کا استقبال کر سکتا ہے. جیسے کہ زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ. اور اس کے بعد میں اٹھا, بیٹھا اور رونے لگا. میں کیا خداوند مجھے معاف کر. اور جب میں رویا, خداوند سے دعا کی, اور پھر اس کے بعد میں نے خدا کے ساتھ واک کر کے چلنا شروع کیا آسٹریلیا کے اندر. اور بہت مرتبہ تو ایسا ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ جیکب جو میرے پاس کے بارے میں جانتے تھے, یہ جیکب 2 ویک کی بات ہے, 1 مہینے کی بات ہے, 2 مہینے کی بات ہے. لیکن جرنی از کنٹینیو. اسٹارٹ ہوئی لیکن یہ جرنی کنٹینیو بھی چل رہی ہے خدا کے ساتھ. یہ آسٹریلیا میں آپ کے ساتھ سارا سب کچھ آسٹریلیا میں ہوا ہے. آسٹریلیا میں جی. لیکن جب آپ پاکستان میں تھے اس وقت آپ خدا کی خدمت نہیں کرتے تھے؟ نو, بالکل خدا کی خدمت میں نہیں تھا میں. لیکن اور محلے والے یہاں پر لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں خدمت میں تھا ہی نہیں. دبئی میں کوئی خدمت میں نہیں تھا. لیکن آسٹریلیا میں جب مجھے پہنچے ہوئے 6 سال ہوئے, 92 میں گیا, 98 کے اندر ارنسمل کے ایک کروسر میں میری زندگی تبدیل ہو گئی. عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ نہایت ہی خوبصورت بات ہے کہ کوئی خدا کے پاس جائے, خدا کے قریب جائے, اور خدا اس سے چھوئے نہ, خدا اسے برکت نہ دے. قوموں کے لیے, قبیلوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. زبور 73 میں لکھا ہے, اور خداوند میرے لیے یہ بھلا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں. عزیز بہنوں اور بھائیو, جو لوگ جو زندگیاں خدا کے قریب رہتی ہیں, خدا انہیں برومند کرتا ہے. بھائی صاحب, اتنے سارے سالوں میں اب آپ کو خدمت کرتے ہوئے کافی سال گزر چکے ہیں. ان سارے سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدمت کس طرح سے ہے؟ خدمت کرنا میرے خیال میں کسی بھی جگہ آسان نہیں ہے. مشکلات آپ کو آسٹریلیا میں بھی پیش آتی ہیں, یہاں پر بھی ہیں. لیکن ایک خدمت کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کمپیشن کے بغیر خدمت کرنا جو ہے اس میں انفروٹفل انسان کی لائف رہتی ہے. کمپیشن وہ ہے جو ترس سے بھر جانا. اور خداوند کے کلام میں لکھا جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا. اور خدمت کا جو جو میری زندگی کے اندر جو سب سے بڑا امپیکٹ رہا ہے وہ ہے کمپیشن. جب میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو سیم ٹائم ہی خداوند نے مجھے اپنے کمپیشن یعنی کہ اپنے ترس سے بھر دیا. اور اسی لیے پاکستان کے اندر پھر آ کر میں نے فرسٹ چلڈرن بائبل اسکول شروع کیا. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لڑکے چوکوں پر کھڑے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں, تو پھر میرے دل میں, اور آج بہت سے ایسے بچے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ خدمت کے اندر ہیں, پروفیشنل ڈگری انہوں نے کی ہوئی ہیں, اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں. لیکن آج بھی بھائی صاحب
معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور خدمت کیا ہے؟ خدا کی خدمت یا بائبل کی خدمت کیا ہے؟ کیا آج کے خادم سے، آج کے پریچ سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیے گا، اگر میں ایکچولی خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. آج کے دور میں آئی بلیو از موسٹ آف خادم، اگر آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، موسٹ آف کنگڈم سے زیادہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہے. اور دس از مائی اون ایکسپیرئنس، کیونکہ جب سے میں آسٹریلیا کے اندر خدمت کر رہا ہوں، بہت سے ایسے خادمین کو ہم نے دیکھا ہے کہ صرف دے آر تھنکنگ اباؤٹ اونلی پیسہ. لیکن خدمت جو ہے، جب ہم خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں، جب ہم کنگڈم ویژن لے کر بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، تو اس خدمت کا ٹیسٹ، اس کی بیوٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. لیکن جو لوگ سچائی سے خدمت کرتے ہیں، پھر ابلیس کی جرت نہیں کہ انہیں وہ گرا سکے، اور پھر وہ ترقی پر ترقی کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. آج بھی مطلب بہت سارے ایسے خادم ہیں جنہیں ابلیس جو ہے بڑی آسانی سے پکڑ لیتا ہے، اور اس کے سبب سے دوسرے خادموں کے اوپر بھی قومیں جو ہیں اور مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خادموں کے اوپر اور بہت سارے لوگوں کے اوپر، خدمت کے اوپر جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ان باتوں کو لے کر بہت سارے خاندان جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے قریب نہیں آتے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، اور جس طرح آپ نے بولا کہ خادموں کی وجہ سے، میں ایک شخص کا نام لینا چاہتا ہوں. ہی کال می، آئی ایم ہز اسپرچل فادر. سہیل جوزف، پنجاب سے، لاہور سے. وہ اسی طرح سے ڈسٹرب ہو کر وہ خدمت کو چھوڑ کر جا رہا تھا. کہتا ہے اب چرچ کے ساتھ مل کر اب کام نہیں کرنا. جب میری اس سے بات چیت ہوئی اور میں نے پھر اس کی کاؤنسلنگ کی، اور جب کاؤنسلنگ کی تو خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. جب خدا کا جلال ظاہر ہوا، آج وہ اس وقت لاہور کے اندر کرسچن کمیونٹی کے اندر میڈیا، ٹیلی ویژن کا جو کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے کیونکہ آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بات چھوٹی نہیں، میں اس کا نام لے رہا ہوں. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خادموں کی وجہ سے ڈسارڈ ہوئے اور مطلب وہ پیچھے ہٹ گئے. اگزامپل میں اپنی بھی بات آپ کو بتاتا ہوں. آئی ایم آلسو ون آف دیم. لیکن کیونکہ خدا نے کالنگ کر کر بلایا ہوا ہے، اور لکھا ہے نا خدا ان کے کلام میں، جن کو وہ آپ چاہتا تھا وہ اس کے پاس چلے آئے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں. بلائے ہوئے تو بہت ہیں، پر برگزیدہ تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جس طرح سے بھی کوٹ کیا کہ جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں. جب خدمت اس کے ساتھ رہ کے جو کر رہے ہیں، وہ برکت پر برکت کو بھی ریسیو کر رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے برکت اور بلیسنگ کا سبب بھی بن رہے ہیں. لیکن جو ساتھ رہ کر خدمت نہیں کر رہے، نہ تو ان کی منسٹری فروٹفل ہے. سر وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ نام تو یسوع ناصری کا استعمال ہو رہا ہے. جو ساتھ رہ کر خدمت نہیں کر رہے، وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اب یہ بات آپ نے جو سوال کیا، اس بات کو آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پھر کس کی خدمت کر رہے ہیں. اور دا مین جو ہے نا، خداوند یسوع مسیح نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہماری زندگی کے اندر پھل لگے ہوئے ہوں گے نا، تو پھر دیکھنے والے کو پتہ لگ جائے گا. سر بڑے بڑے کروسٹ کرا کر، بڑی بڑی محفلیں سجا کر، کیا ہم کسی کو نجات دے سکتے ہیں؟ یا ہم کسی کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں؟ یا کسی ایک شخص کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ خدا کے کلام کی گفتگو کر کے، یا اس کے دکھوں کو سن کر ہم اسے خدا کی محبت میں باندھ سکتے ہیں؟ سر جو ہے نا، جو پیٹرن ہے اس وقت دنیا کا،
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान का पैटर्न, जो दुनिया का पैटर्न है वो है 1-to-1 बेसिस. आई टॉक टू यू, यू जस्ट टॉक टू मी, देन उसके बाद फिर आप उससे कन्विंस करते हैं. क्रूसेड के अंदर भी जिंदगियां तब्दील होती हैं. सर क्रूसेड के अंदर मैंने देखा है कि उस वक्त तो सीरीज पर नंबर चल रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, लेकिन जहाँ मीटिंग ख़त्म वहाँ फ़ोन भी बंद, ठीक है. मैं आप बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने खुद देखा कि मैं एक जगह सदर में खड़ा था मार्केट में, एक शख्स का मुझे फ़ोन आया, तो उसने मुझे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ हैं. मैंने उसको कहा यार मैं सदर में मार्केट में खड़ा हूँ. उसने बोला मैं भी आपके करीब ही खड़ा हूँ. तो मैंने बोला करीब खड़े हैं तो फिर फ़ोन क्यों किया. कह रहा मैंने कल किसी को फ़ोन किया था कि मैंने भाई साहब को देखा उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ हैं, तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे या मुझे टाइम देना नहीं चाह रहे थे. मैं उन्हें देख रहा था, तो मैंने आपको भी देखा तो फ़ोन किया कि आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं. खादम सर हाँ की जगह हाँ और ना की जगह बाइबल कहती है कि ना कहना चाहिए, लेकिन खादमों के ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, क्या कहेंगे. इसलिए कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो खादम जो झूठ बोलते हैं, फिर उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट भी लोगों के दरमियान वैसी ही होती है. अगर आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर मैं आपको ये इस बात की भी इंश्योरेंस देना चाहता हूँ. हाँ, आज के दौर में बहुत से ऐसे खादम हैं जो झूठ भी बोलते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और ये हर जगह ही ऐसे लोग पाए जाते हैं. लेकिन मेरी ये दुआ है कि हम खुदावंद के कलाम को समझें. अगर खुदा ने हमें खिदमत का तोड़ा दिया है तो हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ खुदा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहने की ज़रूरत है. अच्छा, खिदमत को किस तरह से लेते हैं. खिदमत क्या है. खिदमत है या बिजनेस है. देखिएगा, जो खिदमत है, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के दौर में बहुत खादमों से जब मेरी कभी बात होती है, वो ये कहते हैं जी मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है. अब अगर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है तो वेयर इज शेपर्ड. जिस गल्ले का खुदावंद ने आपको चरवाहा मुकर्रर किया है, अगर आप उसकी पासबानी उस तरह से नहीं कर रहे, सिर्फ आप एज अ मजदूर का काम कर रहे हैं, तो मजदूर तो सिर्फ मजदूरी के लिए काम करता है. और आज के दौर में खादमों को मजदूर नहीं बल्कि शेपर्ड बनने की ज़रूरत है. और ये सबसे बड़ी वीकनेस हमारे अंदर पाई जाती है. सर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स यीशु नासरी के पास आया और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं. उसने कहा हुक्मों को मान. और बाइबल में लिखा है कि वो कहता है कि मैं तो लड़कपन से ही इन तमाम बातों पर अमल करता हुआ आया हूं. लेकिन नासरी ने एक बात खूब कही. उसने कहा कि तुझ में अभी एक बात की कमी है. जो कुछ तेरा है अपनी दौलत गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा. और बाइबल फरमाती है कि वो शख्स जो है वो वहाँ से चला गया. मसीह की उस बात से उसे ठोकर लगी. दुनिया की थोड़ी सी दौलत समेटने के लिए उसने आसमान और ज़मीन की दौलत को, खालिक और मालिक को ठुकरा दिया. आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, क्या कहेंगे. मैं ये कहूँगा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर इंसान पूरी दुनिया को हासिल कर ले तो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा. इस दुनिया में रहकर दौलत तो हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर जान ही का नुकसान उठा लिया तो क्या फ़ायदा. और पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत बात को बयान करते हो, कहता है जो चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हें मैं मसीह की खातर कूड़ा करकट समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसी में पाया जाऊं. आज के दौर में ज़्यादातर लोग दुनिया की चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं. जो उनके नफ़ा की चीज़ें हैं वो उसके पीछे भाग रहे हैं. लेकिन पौलुस रसूल ने जो बात कही है, कहता है जो चीज़ें नफ़ा की थी उन्हें मैं मसीह की खातर कूड़ा करकट समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसी में पाया जाऊं. और यही एक खादम की खूबसूरती है, एक ब्यूटी है. बेशक भाई साहब, ज़कई ने भी बहुत खूबसूरत कहा. उसने कहा कि जिससे मैंने ना हक लिया है उसको मैं चौगुना अदा करता हूँ. तो यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है. क्या हमारे इस घर के अंदर नजात को हमने संभाल के रखा है
یا یہ نجات صرف اسٹیج کے اوپر ظاہر ہوتی ہے, یا یہ محفلوں کے اندر نجات جو ہے ہم ظاہر کرتے ہیں, یا جب ہم خلوت خانوں میں تنہا ہوتے ہیں, اکیلے میں, جب اکیلے میں ہیں تو تب بھی ہم راست باز ہیں. سر محفل تو ہم راست باز ہیں, لیکن سر پردہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں چال باز ہے, کوئی دغا باز ہے, کوئی کبوتر باز ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے گا جس طرح سے ابھی مکاشفہ خداوند یسوع مسیح نے جب پتمس کے جزیرے میں جب اس نے یوحنا عرب سے جب کلام کیا تو کہا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے, پس غور کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں, اور بہت سے ایسے خادم جن کو میں بھی جانتا ہوں, زندگی خدا کو دینے کے بعد وہ ڈرفٹ اوے ہو جاتے ہیں, وہ بہہ کر اور طرف نکل جاتے ہیں. اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے زندگی خداوند کو دیا, اور میں آپ کو ایک اور یہ بات بتاتا ہوں, دس از آنر فار اس. خادم کے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ خداوند نے اپنے کھیت میں اسے کام کرنے کی اجازت دی ہے, اور اجازت اس نے اس لیے دی ہے کہ اس نے آپ پر اور مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے. گاڈ جو رسپانسبلٹی ہے خداوند نے خادم کے شولڈر پر ڈالی ہے تاکہ اس کی بھیڑوں کی جو ہے وہ غلبانی کرے. اور اگر خادم جس طرح سے خدا چاہتا ہے اس طرح سے خدمت نہیں کر رہا تو پھر اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں, لیکن جو خادم اپنی ذمہ داری کو اور جو بھیڑیں اس کے غلہ کے اندر ہیں, اگر ان کی اس طرح سے پاسبانی نہیں کر رہا جس طرح سے اسے کرنی چاہیے, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا, اور وہ کسی اور چیز کی تلاش کے اندر ہے, تو پھر بائبل کیا کہتی ہے بادشاہ ایسے خادموں کے بارے میں؟ بائبل بہت کچھ کہتی ہے. آپ کہیں یہاں پر آیت پڑھیں گا؟ ہاں جی, ٹھیک ہے. اب ایک منٹ یہاں سے کٹ میں بولوں گا کہ بائبل کیا کہتی ہے, تو آپ نے کہا بائبل بہت اچھا کہتی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. بادشاہ بائبل کیا کہتی ہے ایسے خادموں کے بارے میں؟ بائبل بہت اچھا کہتی ہے, اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. جی جی ضرور. آئیے میرے ساتھ مل کر اعمال اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو دیکھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے, یہ خادموں کے لیے ہے, پس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرگیری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے, تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلبانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں غلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا. صرف غلہ پر ترس ہی نہیں آئے گا, بلکہ وہ خدا کی کلیسیا کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوگ فیتھ فل ہو کر کلیسیا کے اندر کام کر رہے ہیں وہ انہیں بھی گمراہ کریں گے, اور لکھا ہے کہ ان کو وہ تتر بتر کر دیں گے. کلیسیا مسیح کا بدن ہے, ٹھیک ہے, Absolutely right. اور بارہا بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ کلیسیا کو بھیڑوں کو کا فدیہ دیا گیا ہے, ان کی قیمت چکائی گئی ہے. یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کر, اپنی جان کا دکھ سہ کر جو ہے وہ کلیسیا کو بچایا ہے. تو کیا آج کا خادم جو ہے وہ کلیسیا کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اگر تو خادم دکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ خدمت کے لائق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دا بلڈ آف جیزس, خداوند یسوع مسیح کا جو خون ہے قیمتی خون ہے, اور اس کے وسیلے سے بنی نوع انسان کو نجات ملی ہے. یہ آپ سوچیں کہ ابھی جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ اس غلہ کی خبرگیری کرو جس کو اس نے اپنے خاص خون سے خریدا ہے, اور خریدے ہوئے لوگوں کی اگر آپ جس طرح سے خدا چاہتا ہے خبرگیری نہ کرو گے تو اس کا انجام بھی پھر خادم کا برا ہی ہوگا. کبھی پاش صاحب آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہو کہ کوئی ایسا وقت کسی کا آپ کو فون آیا ہو, یا کسی نے آپ کو پکارا ہو کہ میں دکھ میں ہوں یا مصیبت میں ہوں, اور آپ بہت بیزی ہیں, اس ساری سچویشن میں آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے گا کبھی کبھار ایسا ہوتا بیکاز میرا اپنا بزنس بھی ہے, لیکن اگر مجھ سے کال مس ہو گئی
اگر میرے ساتھ کلائنٹ ہے تو میں کال پک نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی میں کلائنٹ کو ڈراپ کرتا ہوں میں اسٹریٹ وے کال کرتا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ اچھا، اگر کوئی کال آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کال کو ریسیو نہ کروں اور ان سے نہ پوچھوں سب خیریت ہے، کیسا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. ایسا میں نے خود ایکچولی انسان خود اپنی نظر کے اندر گر جاتا ہے. چل، میں نے ایک گھر میں گیا اور ان کا ایک نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، اور میں نے ان کے والد سے پوچھا، ان کے ساتھ افسوس کیا، اور میں نے جب ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آخری لمحات کے اندر کسی ایک خادم کو پکار رہا تھا، کسی ایک مین آف گاڈ کو پکار رہا تھا، اور اس نے اس خادم کا نام لیا، میں تو نہیں لوں گا، لیکن اس نے اس کا نام میرے آگے لیا اور اس نے کہا کہ وہ اس خادم کو بلا رہا تھا. ہم نے اس کو فون کیا، فون پہ ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم نے اس سے کہا کہ اگر آپ آ کر یہاں پر ان کے لیے دعا کریں، یہ بالکل کینسر کا پیشنٹ ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچ نہیں سکتا. اور ہوا بھی یہی کہ وہ اس نے بتایا، وہ بڑا دکھی تھا شخص، اس کا باپ. اس نے کہا کہ وہ پادری حضرات جو تھے، وہ خادم جو تھے، انہوں نے مجھے منع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیزی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے گاڑی بھیج دیتا ہوں، میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ آپ آ کے اس کے لیے دعا کریں. کیا خادم حضرات اتنا بیزی ہوتے ہیں؟ اگر کوئی فون پہ بھی دعا کر دے. بارہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہیں وہ شکوے ہوتے ہیں، اور مختصر یہ کہ وہ بچہ جو ہے اپنی جان دے بیٹھا. کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. سب سے پہلے تو بڑی یہ بات ہے، ایز اے خادم یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے، دعا کے لیے کہتے ہیں، اگر کوئی ہاسپٹل کے اندر کوئی سٹرگل کر رہا ہے اپنی زندگی اور موت کے درمیان، تو پاسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جائے. اگر میں نے جس طرح پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے، کمپیشن، ترس، اگر کوئی دکھ کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، تو اگر آپ کا دل اس کے لیے ترس سے نہیں بھرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص میں ہوں یا آپ ہوں، وہ خدمت کے لائق ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسے لمحات جس میں خدا کی قدرت نے آپ کو چھو لیا ہو، یا وہ ہمیشہ آپ کی زندگی کے ساتھ بات جڑ گئی، کوئی ایسا واقعہ بتائیں. اچھا، میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ میں فادرز ڈے کے دن میسج کو پریچ کر رہا تھا. میسج میں نے پریچ کرنا تھا چرچ کے اندر، تو میں میسج پریپیئر کر رہا تھا. اور میرا سٹائل یہ ہے کہ میں ورسز ڈھونڈتا ہوں، پھر اس پر میڈیٹیٹ کرتا ہوں، پھر سوچتا رہتا ہوں پورا ویک کے، پھر خدا کے پاک روح کی گائیڈنس لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جا کے میں میسج کو پریپیئر کرتا ہوں. تو میں جب جا رہا تھا تو صبح میں ڈرائیو کرتا جا رہا تھا، تو سڈنی میں اینزک برج ہے، اینزک برج سے میں نے ہاربر برج پر جانا تھا. تو میں سوچ رہا تھا اپنے باپ کے بارے میں، بیکاز وہاں فادرز ڈے سیلیبریٹ جب کرتے ہیں تو باپ کو آنر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیڈ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے اتنا کام کیا، ہارڈ ورک آپ نے کر کر ہمیں پالا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا. تو وہاں پر نا، تو میں نے، کیونکہ آئی لو مائی فادر، آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ، لیکن جس طرح ایک فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی، یعنی کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ڈیڈی کو اس طرح سے آنر نہیں دیا. اور میں رو رہا تھا، اور جب میں رو رہا تھا تو دین اسٹریٹ وے پاک روح از ٹاکنگ ٹو می. پھر پاک روح نے مجھ سے یہ کہا کہ تو اپنے ڈیڈی کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو ان لوگوں کے بارے نہیں سوچ رہا جن لوگوں نے تمہیں اسپانسر کیا تھا، جو لوگ تمہیں، مجھے کچھ کسی فیملی نے اسپانسر کیا ہوا تھا، اور ماسٹر یعقوب جو گلی نمبر 8 میں ہیں، ابھی وہ خداوند میں سو گئے ہیں. میں وہ جب ان کے پاس بچوں کی ایڈز آتی تھی، جس طرح سے کلوتھس ہیں، مشینیں ہیں، جوتے ہیں، تو وہ جس کے نام پر ہوتے تھے نا، وہ صرف اسے ہی دیتے تھے بغیر کسی لالچ کے. یعنی کہ وین آئی فیل اباؤٹ ہم کہ خدا نے کس طرح سے اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے کمپیشن ماسٹر یعقوب کے دل کے اندر ڈالا ہوا تھا. اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ہی از اے گریٹ مین آف گاڈ. تو ہوا یوں کہ مجھے سمر میں اور ونٹر میں، سمر کلوتھ اور ساتھ میں شوز، اور ونٹر میں ونٹر کلوتھ اور ساتھ میں شوز آتے تھے. تو جب وہ میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، تو پاک روح نے جب مجھ سے کلام کرنا شروع کیا تو کہا تو ان کے بارے میں نہیں سوچتا.
پھر پاک نے مجھ سے ایک بات کہی, تو آج جو منسٹری کے اندر ہے, تو جو آج خدا کی خدمت کر رہا ہے, وہ صرف تیرے لیے کپڑے ہی نہیں بیچتے تھے, بلکہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر تیرے لیے دعا بھی کرتے تھے, اور ان کی دعاؤں کا اور تیرے ماں باپ کی دعاؤں کے وسیلے سے آج تو خدا کی خدمت کر رہا ہے. اور میں ایک سپانسر چائلڈ تھا جب بچہ تھا, لیکن خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے مجھے اب اس قابل کیا ہے. اس وقت میرا کسی نے ہاتھ پکڑا تھا, اب خدا نے مجھے, میری فیملی کو, ہماری منسٹری کو اس قابل کیا ہے کہ ہم دوسروں کو ہاتھ پکڑ سکیں, انہیں لفٹ اپ کر سکیں. اور اسی لیے میں لمز منسٹری کے تمام ممبرز کا, تمام پارٹنر جو ہمارے چرچ کے ہیں, تمام فیملیز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اگر وہ آج ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہم اس طرح سے کام نہ کر پاتے. تو اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ بہت کام کر رہے ہیں اور انجیل سنا رہے ہیں, اور دنیا کی انتہا تک ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو انجیل کی خوشخبری کے لیے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ زمین کی انتہا تک دوسری کنٹریز کے اندر جو ہے خدا آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو بھائی صاحب, آخر میں چلتے چلتے کوئی خاص میسج جو ہے وہ آپ کلیسیا پاکستان کو دینا چاہیں گے؟ میرا جو خاص میسج ہے وہ یہ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے, اور خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, اور اس کے ساتھ میں آپ اس کو جانیں, اس بات کو جانیں کہ خداوند جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا, آپ سے پیار کرتا, اور خداوند نے آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگییں خدا کے ساتھ گزاریں, اپنی لائف کے اندر خداوند کو اپنی زندگیاں دے کر خدا کے کنگڈم کے لیے کام کرنا شروع کریں. اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمارے ملک پاکستان کو, اور پاکستان, اگر پاکستان میں کرسچنز ہیں تو پاکستان کے اندر برکت اور بلیسنگ قائم رہے گی. اور جتنے بھی آپ جیسے پاسٹر خادمین جو خدمت کر رہے ہیں یہاں پر, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنے ٹف حالات میں بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں. بھائی صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ آئے اور آپ نے اپنی ان خوبصورت باتوں کو, ان خوبصورت تجربات کو جو آپ نے زندگی میں حاصل کیے, گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں آپ تمام گریس نیٹ ورک دیکھنے والوں کو بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں, ہماری ٹیم سے پیار کرتے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن سے پیار کرتے ہیں, اور ہمیں اپنے اچھے اچھے مشورے جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ خدا کا آسمان جو اچھا خزانہ ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگی پر کھلا رہے, اور آپ اس کے جلال میں, اس کی قربت میں, اس کے عرفان میں بڑھتے رہیں. ہم پاسٹر جیکب مسیح صاحب کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم سے اچھی گفتگو کی. بھائی صاحب, ہم دعا گو ہیں کہ خدا کا کرم, خدا کی نگاہ, خدا کے ہاتھ آپ کی منسٹری پر, آپ کے ساتھی پر, آپ کی اولاد پر, آپ کے سارے بزنس پر, خدا کی قدرت, خدا کا جلال ہمیشہ جاری رہے. تو ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند کا کرم, خدا کی نگاہ, خدا کا فضل ہمیشہ آپ پر, آپ کے بزنس پر, آپ کی اولاد پر اور آپ کی ساری منسٹری پر ہو, اور خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. اور دیکھتے رہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. جی پاسٹر صاحب, کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں گریس نیٹ ورک کا اور اسپیشلی دانش پیٹر کا اور اپنے پیارے بھائی یونس کا اور پاسٹر جوائس جیون کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان چند باتیں, چند ایکسپیرینس اپنی لائف کے اور چند خدا کے کلام کی باتیں آپ کے درمیان شیئر کر سکوں. تھینک یو سو مچ. مے دا گاڈ آلمائٹی بلیس یو ریچلی. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن.